आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला। माशरा हो, घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, इतवार की सुबह 11 बजे हमारा ये प्रोग्राम घर और मुआशरा हर हफ्ते आप देखते हैं। आज भी ये प्रोग्राम लिए हम आपके साथ हैं और अल्लाह की रहमत, रमज़ान की बरकत, रमज़ान जब आता है तो दिल खिल उठते हैं, नेकियों का जोश और जज्बा बढ़ जाता है। हर तरफ तिलावत कुरान की बहारें, मस्जिदों में रौनकें, सहर व इफ्तार के मज़े। रमज़ान का अपना ही एक मज़ा है, अपनी एक बरकत है। फिर नेकियों का अजर व सवाब भी बढ़ जाता है। नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। दुआएं कबूल होती हैं और क्या ही एक ज़ौक़ अफ़ज़ा ये महीना है। बरकतें, बहारें, छोटे बड़े बच्चे, मर्द ख़वातीन सब इसकी बरकतें लूटते हैं। जब रमज़ान आता है तो पूरे आलम इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो अल्लाह पाक खैर के साथ इस रमज़ान की हमें बरकतें लेने की तौफीक अता फरमाए। आज रमज़ान से मुतल्लिक होगा। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आमद रमज़ान आज का ये हमारा टॉपिक है। तो आज आमद रमज़ान के इस प्रोग्राम में घर और मुआशरे में हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन हैं, उनकी भी ज़ियारत करवाते हैं। माशाअल्लाह हमारे मैशिद मदनी और वसीम मदनी माशाअल्लाह आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मैशिद मदनी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मरहबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मसीह भाई? ठीक है। रमज़ान की आमद है और आज हमारे नाज़रीन को रमज़ान से मुताल्लिक प्यारी प्यारी बातें बताएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन की तरफ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो एक दिन में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़ियामत में उससे मुसाफ़हा करूँगा। सुब्हानअल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अव्वल ता आखिर हमारे साथ रहना है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान तो क्या आता है, दिल खिल उठते हैं, झूम उठते हैं, मज़ा आता है, एक सुरूर मिल रहा होता है। शेख कामिल, शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत, आशिक़ रमज़ान मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामद बरकातुहू आलिया ने रमज़ान से मुतल्लिक एक बड़ा प्यारा कलाम लिखा है कि मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। तो इस कलाम को हम सुनते हैं नात ख़्वां के ज़रिए। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। रमज़ान 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 रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए ताज़ा हुआ ईमान है, खिल उठे मुरझाए ताज़ा हुआ ईमान है, खिल उठे मुरझाए ताज़ा हुआ ईमान है। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान, झूमो आमदे
رمضان ہے، آمد رمضان چومو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا، الہی تو مدینے میں ابھی رمضان دکھایا، الہی تو مدینے میں ابھی رمضان دکھایا، الہی تو مدینے میں ابھی رمضان دکھا۔ مدتوں سے دل میں یہ ستار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ ستار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ ستار کے ارمان ہے۔ رمضان 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 جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ اللہ پاک رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے پیارے پیارے مبلغین کی طرف۔ وسیم مدنی بھائی، رمضان کا پیارا پیارا مہینہ، کیا بات ہے! رمضان تو آتا ہے تو دل کھل اٹھتے ہیں۔ تو رمضان کے بارے میں اللہ کا پاک کلام کیا کہتا ہے، کیا بتائیں گے قرآن پاک سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماہ رمضان المبارک کی کیا بات ہے، اور یہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے کہ علماء نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مہینوں کے ناموں میں سے جس مہینے کا نام لیا گیا اور نام لے کر جس مہینے کا ذکر کیا گیا، یہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور کیا ہی شان ہے اس مبارک مہینے کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریدا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مبارک مہینے کا نام بھی لیا گیا، اور کیا ہی پیاری بات کہ یہ مبارک ماہ اتنا مقدس ہے، اتنا برکتوں والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنا پاکیزہ کلام قرآن مجید بھی نازل فرمایا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کو ماہ نزول قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی برکتیں ظاہر ہے۔ اور یہی والی بات ہے کہ اس مبارک مہینے میں مسلمان روزے، ظاہر ہے ہر مسلمان عاقل بالغ نے روزہ بھی رکھنا ہے، پھر کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مبارک مہینے میں تلاوت قرآن کتنی ہوتی ہے کہ روزانہ تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، سینکڑوں ہزاروں مسلمان کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے پاکیزہ کلام کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح الگ سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماہ نزول قرآن ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور میں یہی عرض کروں گا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی چاہیے کہ اپنا وقت ایک مقرر کر لیں، اور کثرت کے ساتھ جتنا وقت سمجھ لیں کہ ہمارا نکل سکتا ہے نا، وہ تلاوت قرآن میں گزاریں۔ انشاءاللہ قرآن کی برکتیں بھی ملیں گی، رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، اور قرآن مجید پڑھنے کے ثواب بھی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی بڑی برکات ہے، بڑی برکات ہے۔ اور جس طرح ہمارے مبلغ نے بتایا کہ یہ ماہ نزول قرآن بھی ہے، اور قرآن کریم کی تو کیا شان ہے، کیا شان ہے کہ قرآن کریم کا ہر حرف
زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس کی بڑی برکات ملے گی، ہر حرف پہ 10 نیکیاں، پھر دلوں کا زنگ اور میل دور ہوتا ہے، قرآن نور ہے، ہدایت ہے۔ تو ایک تو یہ نیت کر لیجئے کہ اس ماہ رمضان میں نے کتنے قرآن پڑھنے، خود اپنے آپ سے کمٹمنٹ کیجئے، ہمیں نہ بتائیں، کسی اور کو نہ بتائیں، اپنے آپ سے کوئی بندہ کمٹمنٹ تو کرتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنے، 1 دفعہ 2 3 4 5 کتنے قرآن پڑھتے ہیں پڑھنے والے الحمدللہ۔ ایسے عاشقان قرآن کے بارے میں ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ بھی وہ قرآن پاک کی ایک منزل ڈیلی پڑھتے ہیں اور ہر 7ویں دن ختم قرآن کرتے ہیں۔ کراچی جیسے مصروف ترین شہر میں بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، میں خود ان کو نام سے چہرے سے جانتا ہوں، میری ملاقات ہوئی ایسے لوگوں سے، اور بھی شہروں میں ہوں گے ایسے۔ تو اللہ پاک وقت میں برکت دیتا ہے، صحت میں برکت دیتا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک منزل ڈیلی، قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں تو ہر 7ویں دن کیسے ختم قرآن، مہینے میں 4 ختم قرآن، ہم سے تو ایک نہیں ہو پاتا، ہمیں تو ٹائم نہیں مل پاتا۔ تو ٹائم تو ہوتا ہے۔ جو بھی لوگ اس طرح کی عبادات کرتے ہیں یا بزرگان دین کے واقعات سنتے ہیں یا دنیاوی طور پر جن کی سکسیس اسٹوری ہوتی ہے، ان کے لیے بھی 24 گھنٹے کا 24 آورز کا ہی دن ہوتا ہے۔ ان کے لیے کوئی 48 گھنٹے کا، 30 گھنٹے کا، 35 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا۔ وہی 7 دن کا 1 ہفتہ اور 4 ہفتوں کا مہینہ، 12 مہینوں کا 1 سال، سب کے لیے ڈیوریشن یہی ہے۔ لیکن جس کا شوق جس میں لگ جائے، اگر رمضان کے مہینے میں بھی تلاوت قرآن نہ کی، عبادت نہ کی، اور اس میں بھی اگر موبائل میں لگے رہے، گیم کھیلتے رہے، فضول واٹس ایپ یا سوشل میڈیا یوز کرتے رہے، ٹائم تو ہمارے پاس بھی ہے لیکن کہاں یہ اسپینڈ ہو رہا ہے، کہاں صرف ہو رہا ہے، کہاں برباد ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ کی پناہ، رمضان میں گناہ، اور رمضان میں جو ہے وہ اللہ نہ کرے کو بد نگاہی، میوزک، رمضان کے علاوہ بھی گناہ ہی ہے، لیکن رمضان میں تو اس کی اور شدید پکڑ ہے۔ جب نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کی پکڑ بھی شدید ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو عرض کروں گا، التجا کروں گا، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، بڑے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جو بھی ہیں، نیت کر لیں کہ رمضان میں ایک تو اپنے وقت کو فضول برباد نہیں کرنا ہے، اپنے گول سیٹ کرنے ہیں، سحری میں اٹھنا ہے تو تہجد کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، اسی طریقے سے 5 نمازیں مرد با جماعت مسجد میں آ کر پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اتنے مرتبہ درود پڑھیں گے، اسی طرح جو ہے وہ تلاوت قرآن ڈیلی اتنی کرنی ہے، اتنے میں نے ختم قرآن کرنے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کا استعمال، موبائل کا استعمال نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے کسی کی بہت ضرورت ہے بزنس کے لیے یا دین کے کام کے لیے یا فیملی ایشوز ہیں، صرف جتنی ضرورت اتنا موبائل استعمال کرنا، گھومنا پھرنا، دوستی یاری، ہوٹلنگ، یہ بھی نہیں ہے۔ رمضان اس لیے تھوڑی آتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، نیکیوں کے لیے آتا ہے، ساری زندگی پڑی ہے دیگر کام کرنے کے لیے، لیکن گناہ والے کام تو زندگی کے اور دنوں میں بھی نہیں کرنے، فضول وقت ویسے ہی برباد نہیں کرنا ہے یہ، اور بھی اپنے ٹائم کو بچانا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اچھی نیتیں کر لیجئے، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی مشورہ آپ کو دیتا چلوں کہ 72 نیک اعمال 72 اسلامی بھائیوں کے لیے اور 63 اسلامی بہنوں کے لیے، یہ بھی اپنا مائنڈ پکا بنا لیں کہ میں نے رمضان نیک اعمال کے ساتھ گزارنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بچوں کے لیے بھی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں۔ تو اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا توجہ سے دیکھیے، یہ 72 بھی آپ دیکھ رہے ہیں، 72 نیک اعمال یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، یہ 63 دیکھیں آپ 63، یہ 63 نیک اعمال یہ اسلامی بہنوں کے لیے ہیں۔ اس کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے، اس کا رسالہ بھی ملتا ہے۔ تو اپنا ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ رمضان نیک اعمال کے مطابق گزارنے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا، اس کی بہاریں دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے پیارے پیارے مبلغ مرشد مدنی بھائی کی طرف۔ مرشد مدنی بھائی، رمضان کا مطلب کیا ہے اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اور کیا رمضان شریف کے اور بھی کچھ نام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان گزارنے کے تعلق سے آپ نے جو باتیں بیان کی، اس کے نام میں بھی کچھ اسی طرح کی بڑی زبردست معلومات ہے۔ ایک تو اس کا نام ہے ماہ رمضان، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمایا، ایک نام تو اس کا ہے ماہ رمضان، ایک ہے اس کا نام ماہ صبر، اور ایک ہے اس کا نام ماہ مواسات، صحیح، اور ایک نام ہے ماہ وسعت رزق۔ اب رمضان کی وضاحت بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ بیان جو کرتے ہیں اس کا عرض کروں گا۔ موسم جاتے ہیں، بہار آتا ہے، خزاں آتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے۔ ماہ رمضان کا جب نام رکھا گیا تو یہ مہینہ آیا رمضان گرمیوں میں، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ رمضان رکھا گیا، کیونکہ رمض کے معنی جو ہے وہ ہے گرمی سے جلنا۔
لغت کے معنی کے اعتبار سے کہ گرمی سے جلنا. تو رمضان کا مہینہ ویسے بھی جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ماہ رمضان جو ہے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ گرمی کے مہینے میں آیا تو اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا. اچھا, اسی طرح ہم ربیع الاول مناتے ہیں. تو ربیع الاول, ربیع کے معنی ہے بہار, تو بہار جب آئی تو ربیع الاول اس کا نام ہو گیا. پہلی بہار کی ابتدا ہوئی ربیع الاول, دوسرے مہینے میں اختتام ہوا تو ربیع الاخر. تو الحمدللہ دونوں کو نسبت پھر ایک کو 12ویں والے سے ایک کو 11ویں والے سے, الحمدللہ. تو یہ رمضان کا مہینے کا ایک معنی تو یہ رمضان کے جو لفظ ہوا. اچھا, دوسرا ہے ماہ صبر. چونکہ روزہ رکھ کے مسلمان کیا کرتا ہے؟ صبر, اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے کہ روزہ رکھتا ہے, اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑا ہوتا ہے. یعنی سامنے پانی رکھا ہے, طرح طرح کی چیزیں رکھی ہیں, لیکن وہ نہیں کھا رہا رب کی ذات پر توکل کر کے. تو یہ ہے ماہ صبر. ایک ہے ماہ مواسات اس کا نام. اچھا, مواسات ہے بھلائی, خیر. چونکہ اس ماہ مبارک میں مسلمان خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے, اور خاص کر کے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جن کے مزاج ہوتا ہے دوسروں سے بھلائی کرنے کا, تو وہ اپنے خاندان والوں میں مختلف اشیاء کی تقسیم کرتے ہیں. جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو رمضان کی ابتدا میں کھانے انواع و اقسام کے وہ تقسیم کرتے ہیں. جیسے کھجور کا جو ہے وہ باکس, بہت سارے کارٹنز جمع کر کے کھجوریں تقسیم ہوتی ہیں, آٹا تقسیم کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو رمضان میں زیادہ کھائی جاتی ہیں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. بعض لوگ فروٹس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ماہ مواسات کے معنی خیر اور بھلائی, تو ایک معنی کے اعتبار سے یہ بھی معنی درست ہوا. چوتھا اس کا جو نام ہے وہ ہے ماہ وسعت رزق. ہم نے دیکھا ہی ہے, ہر سال کا ہی مشاہدہ ہے علی بھائی, کہ ہر مہینے رمضان جب بابرکت ہر سال جب آتا ہے تو رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں کہ عام مہینوں میں کھانے کی جو چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے, یا دیکھتے تو کبھی ایک دفعہ یا 2 دفعہ نظر آ جاتی ہیں, وہ الحمدللہ دسترخوان پر روزانہ نظر آ رہی ہے. کیا بات ہے. یعنی آپ کبھی گھر جاتے ہوئے ایک دفعہ کیلے لے جائیں گے, آپ روزانہ نہیں لے کے جاتے, ٹھیک ہے. آپ سیب خریدتے ہوں گے, کبھی چلو یار آج بچوں کو سیب کھلا دیتے ہیں. عام دنوں کے اندر تو کبھی ایک فروٹ ایک دفعہ لے لیا, دوسرا لے لیا. لیکن ماہ رمضان کی برکتیں دیکھیں, جب گھر جاتا ہے نا آج افطاری میں یہ کھانا ہے, تو وہ سارے کے سارے فروٹس لے کے جا رہا ہوتا ہے. بات ہے. تو یہ پریکٹیکل انداز میں ہم دیکھیں تو اس کا نام ماہ وسعت رزق, اور وہ نظر آتی ہے ہمیں دسترخوان پر کہ طرح طرح کے جو ہے وہ ہمارے فروٹس ہو گئے اور کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ الحمدللہ اس ماہ مبارک میں کھانے کو ملتی ہیں. تو ماہ رمضان, ماہ صبر, ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق, اگر ہم ان چاروں ناموں پر غور کریں, آپ نے جیسے فرمایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اپنے روٹین کو اس طرح بنا جائے, تو اپنے ٹاسک کو اس انداز پر بھی سیٹ کیا جائے. یعنی روزہ رکھ کر صبر کرنا, ہمیں صرف کھانے کے تعلق سے ہی صبر نہیں کرنا, ہمیں ان اعمال پر بھی صبر حاصل کرنا ہے کہ جو انسان کو نہ دنیا میں فائدہ دیں نہ آخرت میں. ہماری روٹین میں اگر ہم جائزہ لیں تو اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں, اور ہمیں ان چیزوں پر بھی صبر کرنا ہے کہ جس میں گناہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ رمضان کا مہینہ یہ تو ہمیں متقی بنانے آیا ہے. قرآن کریم کا ذکر ہو رہا تھا, تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جس مقام پر رمضان میں روزے فرض ہونے کا ذکر فرمایا, اس کی آیت کے آخر میں یہی ارشاد فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. تو یہ تو رمضان ملا ہی ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آ رہا ہے, اگر اس کو ہم حاصل کر کے بھی پرہیزگاری حاصل نہ کریں. اسی طرح سے مواسات کا اگر ہم ذہن میں معنی رکھیں تو یہ مہینہ ہمارے رشتہ داروں کو ہم سے جوڑنے آ رہا ہے. گھر اور معاشرہ اسی طرح بنتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریب کریں, تو ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ یہ ماہ رمضان میں کریں, تو رمضان کی برکتیں بھی ملیں گی, رزق کے وسعت کی بھی برکتیں ملیں گی, رشتہ داروں کی بھی برکتیں ملیں گی, اور یوں رمضان جو ہے نا ہمارا یہ یادگار رمضان ہو جائے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ماہ رمضان کی آمد بس آئے ہے ہی چاہتا ہے. اللہ پاک خیر کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, نیکیوں کے جذبے کے ساتھ اللہ پاک ہمیں رمضان سے ملا دے. اچھا, کئی لوگ رمضان میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, راشن دلواتے ہیں, جیسے بھی ہمارے مبلغ نے کہا کہ ماہ وسعت رزق بھی ہے, تو کئی لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو کئی ایسے لوگ غریب لوگ بھی بظاہر جن کی اتنی فراوانی نہیں ہوتی, اللہ پاک اپنے کرم سے ان کے لیے بھی رزق دیتا ہے. تو اس پر وسیم مدنی بھائی کہ کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں راشن بانٹیں گے, لیکن کسی نے توجہ دلائی کہ رمضان آنے کے بعد شاید 5 رمضان ہو جائے, 10 ہو جائے, بانٹتے بانٹتے 15 ہو جائے, پہنچتے پہنچتے 20 ہو جائے,
تو کیوں نہ رمضان سے پہلے دے دیں تاکہ اس کا ماہ رمضان سحری افطاری اور اس طرح یہ اور اس طرح دیں کہ اس کا پورا مہینہ گزر جائیے. لیکن وہ جو چیز ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم رمضان میں دیں گے ہمیں رمضان کا ثواب ملے گا, تو کیا اس پہ مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں اصل میں تو یہ ہے کہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے, اور حقیقت ہے کہ رمضان کے ثواب اگرچہ زیادہ ہے صحیح, لیکن ہم اگر اس چیز کو دیکھیں نا کہ مجھے پہنچاتے پہنچاتے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 5 10 15 رمضان لگ جانی ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی عاشق رسول ہمارے ذریعے سے اپنے رمضان کی پہلی سحری کرے اور اس کا گھرانہ ہمیں دعائیں دے, اور وہ اس بات پہ خوش ہو رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آمد ہوئی اور تو نے ہم پر رزق کی کشادگی عطا فرما دی, اولا پریشانیاں تھی تو نے دور فرما دی. اور یقین ماننے کہ اس عاشق کے دل سے جو سحری کرتے ہوئے دعائیں نکلیں گی نا, اس کے اہل خانہ کے دل سے دعائیں نکلیں گی, افطار کرتے ہوئے جو ان کی دعائیں نکلیں گی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں سے کئی گنا آگے نکل جائیں گی. کیا بات. تو اس لیے کوشش یہی کی جائے, جو آپ نے توجہ دلائی حضور, بہت بہتر بلکہ بہترین یہی ہے کہ رمضان سے پہلے ایسے لوگوں کے گھر میں دے دیں. اچھا اب ایک بات اور بھی تو ہے نا کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے کتابوں کے اندر. اچھا اب میں اس مسلمان کے دل میں خوشی, اب کیا ہے کہ رمضان تو آ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے دل میں غم کی کیفیت بھی ان معنی کر آ رہی ہوتی ہے کہ یار رمضان المبارک آ رہا ہے, روزے افطار سارا کچھ ہونا ہے, لیکن میرے پاس پریشانی کے ایام ہے, میں اس وقت تنگی کے ساتھ گزر رہا ہوں, تنگ دستی میں گزر رہا ہوں. اب آپ اس کو پہلے سے ہی اگر کچھ دے دیں تو اس کا سمجھ لیں کہ رمضان آنے کی خوشی اسے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہونی تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ خوشی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس پریشانی سے بھی نکال دیا. تو اس لیے اللہ کے بندوں کو پہنچائیں اور رمضان سے پہلے پہنچائیں, کوشش کریں کہ میری دیے ہوئی چیز سے اس مسلمان کے گھر کے لوگ پہلی سحری کریں. سبحان اللہ, انشاءاللہ برکتیں ملیں. اچھا اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ کسی نے دیا, ایسا تو نہیں دیا اور پہلے دن ہی ختم ہو گیا, استعمال تو وہ رمضان میں بھی ہوگا, رمضان میں بھی ہوگا, برکتیں تو ملیں گی, اور جیسا آپ نے فرمایا سحری افطاری اسی سے کریں گے, اور وہ کیسا دل خوش ہوگا ان کا. اور اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کریں کہ بندہ جب پہلی دفعہ دیتا ہے تو اتنا تو دے نہیں دیتا کہ پورا مہینہ چلے, مہینہ شروع ہونے کے بعد بھی اگر وہ دے گا تو رمضان میں ہی دے گا. رمضان میں ہی دے گا. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ کو مشورتاً عرض کروں گا, جتنی بھی گنجائش ہے جیسی بھی ہے, اگر ہم کہتے ہیں ہم بہت غریب ہیں لیکن اتنا ہے کہ میں 1 ٹائم کا دے سکتا ہوں, 2 ٹائم کا دے سکتا ہوں, 2 دن کا دے سکتا ہوں, تھوڑا سا آٹا چاول چینی تیل گھی یہ دے سکتا ہوں, تو ایسے سفید پوش لوگ تلاش کرنا پڑیں گے. یہ نہ کہیں گے کوئی ضرورت ہوگی تو مجھ سے مانگ لیجئے گا, مانگنے کون آئے گا, اس کو سوال پہ مجبور کریں گے. اور کئی سفید پوش لوگ منہ سے نہیں کہتے. پھر اسپیشلی میں ان سے عرض کروں گا کہ جو گھر کے بڑے ہیں, سربراہ ہیں, اپنے گھر کی خواتین کے ذریعے خاندان میں, محلے میں, جاننے والوں میں ایسی خواتین کہ جن کے گھر پہ مقصد بچیاں ہیں, باپ کا سایہ اٹھ گیا, عورت ہے وہ بیوہ ہے, شوہر کا سایہ چلا گیا, گھر میں کوئی مرد نہیں کمانے والا, بچے بھی اگر ہیں بیٹے بھی تو وہ چھوٹے چھوٹے 6 8 10 سال کے, وہ کیا کما کر لائیں گے. تو یہ بچیاں, یہ لڑکیاں, یہ بہنیں بیٹیاں کہاں جائیں گی, وہ بیوہ خاتون کہاں جائے گی, کس سے بولے گی. اور ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ ذرا غور کریں کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے, جو بھی ہماری انکم ہے جتنی بھی ہے, آج بڑے سے بڑا رئیس آدمی بھی, اچھی انکم والا بھی کہتا ہے کہ اگر پورا نہیں پڑتا, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, چیز جو ہے وہ خرید سے باہر ہے. تو وہ بندہ جس کی انکم بہت کم ہے, 4 6 افراد ہیں, بیوی بچے ہیں, والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, 8 10 12 افراد گھر میں ہیں, وہ کیسے گزارا کرے گا, کمانے والا 1 یا 2. تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں, ان کو تلاش کرنا پڑے گا. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی مشورہ دوں گا, رمضان ملا کس کے صدقے, قرآن ملا کس کے صدقے, رحمان ملا کس کے صدقے, جو کچھ ملا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا, مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا. تو ان کی آل بھی ہے, ان کی اولاد بھی ہے, جنہیں ہم سید کہتے ہیں, سید زادے, شہزادے, آل رسول, شہزادیاں, شہزادے. تو کئی ایسے سید زادے ہو سکتا ہوں اور ہوں گے, ہوتے ہیں کہ جو مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں, لیکن ان کی نسبت کیسی ہیں, نسبت کیسی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں, یہ ان کی آل ہیں, اولاد ہیں. تو ایسے سید زادے تلاش کیجئے, ان کی مدد کیجئے. اسی طریقے سے اور لوگ دیکھیے, اگر جن کے گھر میں خواتین کام کرتی ہیں, لوگ انہی کو بعض اوقات دے کے فارغ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے ان کو بھی دیں, ڈرائیور ہے, چوکیدار ہے, خانسامہ ہے, اس طرح کے لوگ ہیں, محلے کا چوکیدار ہے. لیکن بعض ایسا ہوتا ہے کہ پورا خاندان مل کر 1 یا 2 پر ہی نوادشات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ان کو بھی دیں, اوروں کو بھی دیں, لیکن دل
کھول کر دیں، دل کھول کر دیں، ان غریب مسلمان بھائی بہنوں کی مدد کریں۔ اسی طرح ہمارا علمی طبقہ، دینی طبقہ، ائمہ کرام، علماء کرام، مؤذن صاحبان، مسجدوں کے خادم، یہ کروڑ پتی ارب پتی نہیں ہوتے، یہ مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجدوں کو سنبھالتے ہیں، مؤذن اذان دیتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، خطیب صاحب جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، عالم صاحب جو ہیں وہ علم دین عام کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، حافظ قرآن، عالم دین، تو ایسے بھی دینی لوگ ہیں، اسلامی بہنیں ہیں ماشاء اللہ، درس نظامی کی ہوئی ہوتی ہیں، معلمات ہوتی ہیں، پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی تلاش کیجئے۔ یہ دینی طبقہ، یہ بھی خوددار طبقہ ہوتا ہے اور یہ منہ سے نہیں مانگتے، بہت سارے لوگ ہیں، دینے والا ہونا چاہیے اور بانٹتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سنا، اسپیشلی پاکستان، اور پاکستان میں بھی کراچی کا ایک نمایاں مقام ہے، نمایاں ایک وہ ہے کہ ماشاءاللہ بانٹنے والے بانٹتے ہیں، دل کھول کر بانٹتے ہیں، بلکہ ایسا سنا کہ بھائی وہ چیز دیں جو ہمارے گھر میں کھائی جاتی ہے، وہ آٹا، وہ چاول، وہ تیل، وہ چینی، وہ اشیاء جو ہمارے گھر میں ہم یوز کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں ایسا ہی دیں گے۔ پھر فروٹ ہے، فروٹ تو ایک ساتھ مہینے کا 15 دن کا نہیں دے سکتے، تو وہ آئٹم جو 2 4 5 دن چل سکتی ہے وہ لے لیں۔ اس کے علاوہ کسی کا روز فروٹ باندھ لیں، کسی کا دودھ باندھ لیں، تو اس طرح کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ ویکلی بیس پر بھی دے سکتے ہیں کہ ایک ہفتے کا دے دیا، ایک ہفتے بعد اور دے دیں گے، 4 دفعہ 4 قسطیں کر لیں، 15 دن کا دے دیں، پھر دے دیں، یوں کر کے۔ کیش رقم بھی دی جا سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کیش رقم لے لیں، آپ کو جو ضرورت ہو اس کے حساب سے اس کی ترکیب بنا لیجئے گا۔ کئی لوگ ایصال ثواب کے لیے اپنے مرحومین کے لیے جوڑے وغیرہ دیتے ہیں، سوٹ پیس، اگر آپ آخری عشرے میں جا کر دیں گے تو درزی بھی نہیں لے گا، تو اس سال تو وہ نہیں پہن پائیں گے، تو اگر دینا ہی ہے تو رمضان کے سٹارٹ یا رمضان سے پہلے دے دیں ان کو، تاکہ وہ سلوا لیں، تاکہ ان کا کپڑے سل جائیں، بچے خوش ہو جائیں، اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دیا کریں۔ میں آپ کو ایک مشورہ اور دوں گا، اگر غریب بھی ہیں، آپ کے والد صاحب حیات ہوتے، اپنے والد صاحب کے لیے جوڑا سلواتے، والدہ حیات ہوتی ان کے لیے جوڑا سلواتے، آپ کے اور مرحومین، آپ کے بچے، کوئی بھی گھر کے افراد اس طرح جو آپ کے ساتھ آپ کے فیملی ممبر تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو عید پر کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرتے، تو ان کے نام کا جوڑا دے دیجئے، لباس دے دیجئے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کیش رقم دے دیجئے، اور میں تو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ خالی سوٹ پیس نہ دیں، سوٹ پیس کے ساتھ ساتھ سلانے کی رقم بھی دیں۔ مہنگائی کتنی ہے، کتنی مہنگائی ہے۔ امیر اہل سنت کا کتنا پیارا انداز ہے کہ ہوتا ہے نا کسی غریب کو جانور دیں تو جانور کے ساتھ کٹائی کے پیسے بھی دیں، اس کا چارہ بھی دیں، رسی باندھنے کا بھی دیں، یعنی سارا دیں کہ اس غریب پر بوجھ نہ پڑے۔ تو پھر مدد کریں تو دل کھول کر کریں، اور لوگ واقعی بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔ اللہ پاک اس کا بہت اجر عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ بھی موضوع ایک چلا تو ایک دل کے جذبات آئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، لوگ بہت تکلیف میں، بہت تکلیف میں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ پاک سب کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے، اور اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کی خیر میں، سب کے بھلے میں اپنی خیر، اپنا بھلا اللہ پاک آسانی فرمائے۔ مشید مدنی بھائی، آپ بھی کہیں کھو گئے تھے، یہ آپ کی باتیں اتنی پیاری چل رہی تھی۔ نہیں واقعی یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے، کیا معاشرے کے سدھار میں۔ کئی لوگ منہ سے نہیں مانگتے، جاتے نہیں ہیں، خوددار ہوتے ہیں، یہ تلاش کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، لسٹیں بنا۔ آپ کی اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ وہ جو ڈسکشن کے دوران آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادت کریمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے زیادہ یہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ کا جو ہے نا بھلا سخاوت کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ اتنا زیادہ تیزی سے ہوتا تھا۔ تو یہ جو غریبوں کی مدد کرنا ہے، جیسے کہا کہ کپڑے سلوائے جائیں، کپڑے صرف کپڑے نہ دیے جائیں، ہمارے ہوتا یہی ہے امام، کیونکہ کچھ عرصہ بلکہ طویل عرصہ میرا امامت سے رہا ہے سلسلہ، تو یہی ہوتا ہے کہ جی وہ تھیلی آتی ہے تو اس میں صرف سوٹ ہی ہوتا ہے۔ نہیں واقعی 1000 1200 1500 پتہ نہیں کتنے چل رہے ہیں، ایسا ہی ہے، 1000 سے اوپر چل رہا ہے سلسلہ ایسے ہی۔ تو اچھا پھر اور یہ جب مہینہ، اب یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے نا، جب اس کا آخری وقت آتا ہے نا، جب لوگ درزیوں نے اپنے اس پہ لگایا ہوا ہوتا ہے ہاؤس فل، تو اس وقت ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں چاہیے، تو وہاں پر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ درزی ان دنوں میں زیادہ مشقت میں بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ پوری پوری راتوں کا بعض اوقات ہوتا ہے، تجربہ رہا ہے ان سے جو بات چیت ہوئی، تو بہرحال وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن یہ بات واقعی بنتی ہے کہ لباس کے ساتھ ساتھ لباس سلوانے کا، یا تو سلا سلائے دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سلا سلائے لباس دے دیں، یا ایک دفعہ ایسا بھی اتفاق ہوا
کہ ایک اسلام بھائی نے کہا کہ عید کا لباس جو ہے نا وہ دینا ہے مجھے، تو وہ مجھے لے گئے درزی کے پاس لے گئے، وہ ناپ انہوں نے دلوا دیا، کپڑا وغیرہ ہو گیا، تو اب کیا ہوا کہ کپڑا بھی ان کی طرف سے ہو گیا، سلائی انہوں نے وہیں دے دی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اندازے بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ میں کپڑا اور پیسے رکھیں، اگر آپ کو ایسا عجیب سا لگ رہا ہے تو آپ اپنے درزی کے پاس لے جائیں۔ وسیم مدنی بھائی، رمضان شریف آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، یہ خوشی کیا ہے؟ یہ مقصد کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منانا بھی ٹھیک ہے نہیں ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بات ہے حضور، ماہ رمضان کی، اور یہ تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، کامن سی، کہ انسان کو تب بھی کوئی نعمت، کوئی اچھی چیز ملتی ہے نا تو اس پر اسے خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز اس سے چھن جائے، کوئی نعمت چھن جائے تو یقیناً وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان ماہ رمضان مبارک میں کیوں خوش نہ ہو کہ اسے اس مبارک مہینے کے اندر بہت ساری برکتیں مل رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوب عنایتیں فرما رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ماہ رمضان مبارک کی آمد پہ فرماتے تھے کہ اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ماہ رمضان مبارک خوش آمدید کسے کہا جائے گا؟ جس کی آمد پر خوشی ہوگی، جس کے آنے پر خوشی ہوگی۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آمد کی خوشی کی وجہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں مبارک مہینہ وہ ہے جو کہ ہمیں پاک کرنے کے لیے تشریف لا رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں مسلمان نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اب اتنی فضیلتیں ہوں، ایک اور فضیلت بھی میں لگے ہاتھوں عرض کروں گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، آپ فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جب کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ جو کوئی مسلمان ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ اب آپ حضور اندازہ لگائیں کہ ایک بزنس مین ہوتا ہے، اس کو اس کے کاروبار میں اگر یہ چیزیں مل رہی ہوں، اطلاعات مل رہی ہوں کہ سر یہ بھی فائدہ ہو گیا، یہ بھی فائدہ ہو گیا، اس میں اتنا بینیفٹ مل گیا، اس میں اتنا فائدہ آ گیا، اور کمپنی اس طرح ماشاءاللہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیا ایسے موقع پہ وہ غمگین ہوگا، اداس ہو جائے گا؟ خوش ہوگا، بھائی اب بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، کاروبار آگے جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جب یہ دیکھتا ہے کہ میں رات میں سجدہ ایک کرتا ہوں، میرا رب 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، میں جنت کے اتنا قریب ہوتا جا رہا ہوں، پورے دن میں روزے سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے میرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اتنی مجھے برکتیں مل رہی ہیں۔ تو اب یقیناً اتنی ساری نعمتیں تب مل رہی ہوں تو یہ بالکل ایک عام سی بات ہے کہ ایک مسلمان کی خوشی ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں، اور یہ ہونی ہے۔ تو اسی لیے مسلمان ماہ رمضان المبارک کی آمد پر کہ رب کی رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، اجر و ثواب کثرت سے ہمیں حاصل ہوگا، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ان باتوں کو تب وہ پیش نظر رکھتا ہے تو اس کا دل خود بخود جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشی سے کوئی کم نہیں ہوتا۔ وہ بھی حدیث پاک آتا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے دار کے لیے دریا میں مچھلیاں دعائیں مغفرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک طرف اللہ کی مخلوق یہ جو ہے وہ دعائیں مغفرت کر رہی ہے اور دوسری طرف مچھلیاں، اتنی پیاری سعادت۔ اور اس میں ایک بات میں اور ایڈ کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ رجب جو ہے
یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسے شہر اللہ کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے متعلق فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ جب کوئی اپنی چیز اپنے پاس آتی ہے تو خوشی تو ہوتی ہے نا، تو رمضان کی آمد پر مسلمان کیوں نہ خوشی کا اظہار کرے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی رمضان کے آنے پر کیوں نہ خوشی منائیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، جہنم کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا پھر کوئی دشمن ہو اس کو قید کر لیا جائے، کیسی خوشی ہوتی ہے۔ تو شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو شیاطین قید ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازوں پر تالے پڑ گئے، تو کیوں نہ مومن خوشیاں منائیں۔ پھر نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ گیا، برکتیں، مغفرت کے پروانے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو رمضان کی تیاریاں خوب کریں، خوب کریں، اور ایسی کریں کہ بس مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ کیا پتا ہماری زندگی کا آخری رمضان، کیا پتا اس کے بعد رمضان دیکھنے کو ملے نہ ملے، کیا پتا اگلے سال ہم حیات ہو نہ ہو، بلکہ اس رمضان کا بھی کیا پتا، اس رمضان کو بھی پورا گزار پاتے نہیں گزار پاتے، کیا پتا رمضان سے بھی مل پاتے نہیں مل پاتے، کیا پتا عید بھی دیکھ پاتے نہیں دیکھ پاتے۔ محشد مدنی بھائی، ہمارے بزرگان دین کا، اللہ والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا رمضان کے حوالے سے کیا ان کا ایک طریقہ کار یا کیا ان کا انداز ہوتا تھا، کچھ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ماہ رمضان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ عبادت پر کمر بستہ ہو جایا کرتے۔ اللہ، یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو روزوں کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ شاید بستر سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اپنے بستر مبارک پر تشریف نہ لاتے تھے، عبادت کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق ملتا ہے کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں جس کا ادھار دینا ہوتا ادا کر دیتے، جس سے وصول کرنا ہوتا وصول کر لیتے، جس پر حد قائم کرنا ہوتی قائم کر کے وہ آزاد کے معاملات یہ سب کرنے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، بعض صحابہ کرام پورے ماہ رمضان کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے، کیا بات، جس کا منظر الحمدللہ رمضان کا نظر آنے والا ہے ابھی ہمیں فیضان مدینہ میں۔ تو یہ صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز رہا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ رمضان میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے۔ اللہ، کیا بات۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا اس انداز پر رمضان گزرتا تھا۔ اور آپ بزرگان دین غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تو شان ہی اعلیٰ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے ایک تو پہلا رمضان کہ آپ کی یوم ولادت ہی پہلا روزہ ہے، پہلی رمضان غوث پاک کی ولادت، غوث پاک کی ولادت۔ اور غوث پاک کے متعلق یہ آپ کی سیرت میں موجود ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے روزہ رکھ لیا۔ کیا بات، یعنی جب آپ پہلے رمضان کو پیدا ہوئے تو دن میں آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش ہی نہیں فرمایا، یہاں تک کہ جب اگلا سال آیا تو اگلے سال موسم میں بادل تھے تو چاند نظر نہیں آیا، تو آپ کے جو جیلان ہے وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ سادات کرام کے گھر چلتے ہیں، اگر بچے نے دودھ نوش فرمایا تو اس کا مطلب ہے آج پہلا روزہ نہیں ہے، اور دودھ نوش نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے آج پہلا روزہ ہے۔ کیا بات ہے، اس سے طے کیا گیا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ تو ہم اپنے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو پڑھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگان دین کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں کثرت خرچ کا معاملہ ہے، جہاں کھانے کے معاملات میں بھی ہم نے دیکھنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت میں بھی کمر بستہ ہونا ہے۔ ہم 61 نہیں، ایک قرآن تو پڑھ سکتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں کہ جن کا روٹین لائف اتنا سیٹلڈ ہو جاتا ہے رمضان میں کہ جاب سے جلدی آ گئے، کچھ دیر آرام کر لیا، اب وہ افطار کریں گے، افطار کے بعد پھر رات میں عشاء کی نماز کے ساتھ وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ کئی بزرگ ایسے پابند ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں اور یوں پورے رمضان میں وہ ایک قرآن پاک تراویح کے اندر سعادت کی بات ہے یقیناً۔ اس کے علاوہ بھی خود بیٹھ کر قرآن پاک ختم کرنا، کئی تو الحمدللہ ایسے بھی تجربات ہوئے کہ رمضان میں ایک سے زیادہ قرآن پڑھنے کی بھی سعادت مل رہی ہوتی ہے۔ تو چلیں بہت زیادہ نہ ہو، کم سے کم ایک قرآن تو ختم ہو جائے۔ اچھا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان میں جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان کی بھی پابندی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پہلا روزہ ہوتا ہے تو مسجد میں الحمدللہ ایک زبردست رونق ہوتی ہے، یعنی فجر میں جمعہ کا سما ہوتا ہے کہ باہر صفیں بچھ رہی ہوتی ہیں کہ
کہ وہاں لوگ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے میں باقاعدہ الگ سے اہتمام ہوتا ہے، نئی دریاں نکالی جاتی ہیں، دریوں کی بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، صفائیوں کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی ایک جنت کا سجنا اور ایک مساجد کے اندر صفائیوں کا اہتمام ہونا، تو یہ الحمدللہ ہماری عبادات کی طرف رغبت دلانے کے لیے کہ ہم آئیں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، نوافل کی کثرت کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ اور استغفار کریں۔ یہ رب کی بارگاہ میں کثرت استغفار کا مہینہ ہے، یہ بھی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، کثرت استغفار کرنا۔ تو اگر ان بزرگان دین کے ہم نقش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ الکریم عبادات میں بھی ہمیں یہ سعادتیں مل سکتی ہیں۔ اور علی بھائی، یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں پر استقامت دلانے کے یعنی ان رمضان میں استقامت کے ساتھ ہم عبادت کرتے رہے، پابندی کے ساتھ ہم جماعت سے نماز پڑھتے رہے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہماری یہ جماعت کی پابندی رہے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کے کچھ انداز میشد مدنی بھائی نے بتائیں، اللہ پاک ان کا صدقہ عطا فرما دے۔ آمین۔ اب ان کے واقعات پڑھیں، سنیں تو انشاءاللہ ایک اور عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وسیم مدنی بھائی، جیسے ابھی میشد مدنی بھائی نے بھی بتایا، ہماری ڈسکس چلی رہی ہے، بزرگان دین یوں اہتمام کرتے تھے، یوں کرتے تھے، تو اللہ کی نیک بندیوں کے بھی واقعات ہوں گے۔ گھر کی خواتین کس انداز میں رمضان کو ویلکم کریں؟ اب ان پر تو بیچاریوں پر بڑی لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے، سب کو گھر والوں کو اٹھانا، تو سحری بنانا، افطار سے پہلے کچن میں جانا، تیاریاں کرنا۔ چلیں یہ تو جب رمضان آئے گا تو خواتین کے واقعی اس میں ایک بہت بڑا پارٹ ہے۔ کئی مرد حضرات تو روزہ رکھ کے بڑا پہلوان سمجھتے ہیں، لیکن وہ خواتین کے وقت سے پہلے اٹھ کے سحری، پھر پورا دن گھر کو بھی صاف ستھرائی، گھر کے کام، پھر افطار۔ خیر مرد بھی کام پہ جاتا ہے بیچارہ، یہ نہیں کہیں گے سارے پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں یہ تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کے لیے یہ کس طرح رمضان کو ویلکم کریں یا کیا اہتمام کریں خاص؟ جی، اس میں اولاً تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعی میں جو آپ نے خواتین کا ارشاد فرمایا، دراصل مرد عموماً ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو پک ٹائم ہوتا ہے نا روزے کا، جی بالخصوص عصر سے مغرب کے درمیان کا، صحیح، اور اس وقت عموماً مردوں کی ایک بھاری تعداد ایسی ہے جس کو ریلیکس مل جاتا ہے، صحیح، کام والے اپنے آفس سے آ جاتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں، لیکن خواتین کا یہ معاملہ ہے کہ اس وقت جس وقت پک ٹائم ہے اس وقت انہوں نے افطار کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور یہ یقیناً ایک بڑی ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ان کو بہت عظیم اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اس میں اگر اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں نا حضور، سب سے بنیادی طور پہ کہ صبح سحری کے لیے اٹھا رہی ہیں تو نیت کر لیں کہ میں سحری کے لیے اہتمام کرنے جا رہی ہوں، اپنے اہل خانہ کے لیے اچھے سے اچھا کھانا ان کو پیش کروں گی، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ روزہ داروں کو روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی، تو اس پہ بھی ان کو ثواب ملے گا۔ کیا بات۔ اچھا اب دیکھیں، یہ صرف ایسا تھوڑی ہے کہ کچھ خاص کام ہی عبادت ہیں، صحیح، بلکہ ہمیں تو امیر علیہ سنت نے یہ توجہ دلائی اس معاملے میں کہ مسلمان اگر نیتوں کا علم رکھتا ہو نا، اچھے انداز پہ نیتیں کرے، تو وہ تو بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ صحیح، تو اسی طرح اسلامی بہنیں اگر افطار کا اہتمام کر رہی ہیں، سحری کا اہتمام کر رہی ہیں، تو اس میں اگر یہ کر لیں کہ روزہ داروں کو روزہ کھولنے کا اہتمام کر کے پیش کروں گی، صحیح، اب اہل خانہ بھی تو ہے نا، صحیح، تو ان کے ساتھ تو جسے کہتے ہیں کہ اچھا سلوک کرنے کا دوسروں کی بنسبت زیادہ ثواب ہے۔ بے شک، تو اب میں ان کو اچھا کھانا پیش کروں گی، افطار کے لیے اچھا اہتمام کروں گی، اچھے انداز پر پیش کروں گی، صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کام بھی ان کا ثواب میں ہی گزر رہا کیا ہے، بات ہے، یہ ان کی ساری محنت ثواب میں گزر رہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کاموں کے علاوہ اپنے شیڈول پر تھوڑا غور کرنا ہوگا، صحیح، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو ڈس بیلنس اسی صورت میں کر لیتے ہیں کہ جس صورت میں ہمارا کوئی شیڈول بنا ہوا نہیں ہوتا۔ صحیح، تو اپنا شیڈول بنانا ہوگا۔ رمضان المبارک کیونکہ ماشاءاللہ آیا ہی چاہتا ہے، تو اب اس میں پہلے سے اپنا شیڈول دیکھ لیں کہ اس وقت تو مجھے افطار کا اہتمام کرنا ہے، اس وقت مجھے سحری کا اہتمام کرنا ہے، اس وقت مجھے گھر کے کچھ کام کاج نمٹانے ہیں، صحیح، میرے یہ وقت ہیں کہ جن اوقات میں آرام کے علاوہ اسپیس ہے۔ صحیح، اب دیکھیں بات وہی ہے نا کہ ہمارے یہاں لوگ ان دنوں میں موبائل میں لگ جاتے ہیں، ٹائم پاس کی صورت میں کہ جی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے، نہیں، اب اس کو ایک طرف کر دیں آپ۔ اب یہ جو ٹائم بچ رہا ہے اس میں اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ میں نے روزانہ قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھنا ہے، صحیح، میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے۔ اچھا اس وقت میں نے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، علماء نے لکھا ہے نا کہ وہ بندہ جو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھے
اس کا درود بارگاہ رسالت میں جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے نرالے انداز پر پیش ہوتا ہے. صحیح. اب ذوق و شوق کیا ہے, میں مدینہ منورہ کی طرف رخ کر لوں, مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے باوضو بیٹھی ہوں, اور پھر میرے ہاتھ میں تسبیح ہو, اور میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور جما کر کے میرے آقا کتنے کمال والے ہیں, اللہ نے کتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں, کتنا عروج عطا فرمایا ہے, اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھتے چلے جائیں. کیا بات. اور روزانہ کم از کم 313 مرتبہ, زیادہ جتنا چاہیں پڑھ لیں بھائی, کیونکہ جو جتنا پڑھے گا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. وہی والی بات کہ فرمایا گیا نا کہ اگر پورا دن ہی درود پاک پڑھتا رہے, علماء نے فرمایا نہ دعا تک کا ٹائم نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے اس کی مشکلات ویسے ہی حل کر دیتا ہے. تو اب اپنا ایک شیڈول بنا لیں کہ اس وقت میں نے درود پاک پڑھنا ہے, اس وقت میں نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے, اس وقت میں نے سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھنی ہے, اس وقت میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے. تو اب شیڈول بن جائے گا, ہر ایک کا اپنا اپنا ایک شیڈول ہے, اس ٹائم پر وہی کام کیجئے, تو انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان المبارک کی زبردست طریقے سے برکتیں حاصل. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اسپیشلی اسلامی بہنوں سے متعلق مبلغ دعوت اسلامی نے جو فرمایا, اس پہ یہی آپ کو عرض کیا جائے گا کہ اگر خواتین گھر کا کام کرتی ہیں تو دیکھیں مرد بھی تو کمانے جاتا ہے, مرد بھی تو سارا دن مشقت کرتا ہے, گرمی ہے, ویدر جہاں کا جیسا ہو. ابھی تو رمضان بظاہر دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ویدر اتنا زیادہ سخت گرم نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی باہر نکلتے ہیں, دھوپ گرمی یہ تو ہوتی ہی ہے, پھر روزہ رکھنے کے بعد بھوک پیاس فیل ہوتی ہی ہے. کئی لوگوں کا کام بڑا مشقت والا ہوتا ہے, تو ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں نے دوسرے کا خیال رکھنا ہے. پھر خواتین یوں اچھی اچھی نیتیں, جیسے مبلغ نے فرمایا کہ میں روزے داروں کے لیے سحری بناؤں گی, میں روزے داروں کے لیے افطار بناؤں گی, یہ بھی ثواب. پھر انہی ٹائم کو مینیج کر کے اپنی تراویح, تلاوت قرآن, ذکر و اذکار, نوافل, تہجد, اشراق, چاشت, اس کا بھی اہتمام کریں تو ٹائم مینیج ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوتا ہے گھر میں نا, اگر کوئی ایک خاتون ہے یعنی والدہ ہیں یا بچوں کی ماں ہے, شوہر ہے, بچے ہیں, تو ہو جاتا ہے, یا بوڑھے ماں باپ ساتھ ہیں وہ کام نہیں کر سکتے, ظاہر بات ہے بوڑھی خاتون کیسے کرے گی, پھر تو طبیعت میں صبر آ جاتا ہے کہ نہیں میں نے ہی کرنا ہے. لیکن جہاں 2 بھابیاں ہیں, 2-3 بھائی ہیں, ان کی بیگماتیں ہیں, 2-3 بہنیں ہیں, ماں ہے, اب 4-5-6 خواتین ہیں, وہاں بعض اوقات کمپٹیشن ہوتا ہے کہ یار مجھ پر کام نہ آ جائے, مجھ پر مصیبت نہ آ جائے, مجھے نہ کہہ دیں سحری میں پراٹھے بنا لو, انڈے بنا لو, مجھے افطار میں پکوڑے تلنے کا نہ کہہ دیں, میں نہیں بناؤں, فلاں کر لے, کیا میری ڈیوٹی ہے, میرے سر پہ ڈال دیا سارا یہ. تو کام کیا بھی رو رو کر کیا تو اجر کیسے ملے گا؟ عادت سمجھ کر کیجئے, ثواب سمجھ کر کیجئے. رمضان ہے, برکتیں تو خواتین کی ڈیوٹی ہے, مرد کمانے جاتے ہیں, گھر کی جو معاملات عورتیں دیکھتی ہیں, تو اچھی نیت کے ساتھ کریں گی انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی. اور صرف گھر کا کام کاج کر کے فارغ ہو کر نہیں بیٹھ جانا, اپنی انفرادی عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے, انشاءاللہ نکالیں گی. جیسا آپ کو بتایا گیا 63 نیک اعمال اسلامی بہنوں کے لیے ہیں اور 72 اسلامی بھائیوں کے لیے. تو پھر یہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ اس کی نیت کر لیں کہ ہم نیک اعمال کے مطابق رمضان گزاریں گے, اس کے حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل مینیج کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کی موبائل ایپ بھی ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں, رسالہ لے لیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام اینڈ پر ہے. میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ کتاب فیضان رمضان ایک انمول سرمایہ ہے, قیمتی سرمایہ ہے. تو رمضان گزاریے فیضان رمضان کے ساتھ بھی. کتابیں لیجئے, بانٹیے, تحفے میں دیجئے, پڑھیے, گھر میں پڑھیے, درس دیجئے. انشاءاللہ اس میں بہت برکت ہے. رمضان سے متعلق آپ کو ایسا کنٹینٹ ملے گا, ایسی چیزیں ملے گی, سحری, افطاری, دعائیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو یہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے, ایک ولی کامل کی کتاب ہے. اس کو لیں, پڑھیں, ڈاؤن لوڈ کر لیں, گفٹ دیں, اس کو آگے فارورڈ کریں, انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ آمد رمضان یہ ہم دیکھ رہے تھے. ایک یہ بھی اپنے اسکیجول میں, اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کر سکتے ہیں کہ رمضان گزاریے مدنی چینل کے ساتھ. اس کا اکثر وقت لائیو ٹرانسمیشن پہ ہوتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں, کیا ہی بات ہے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے, دعا افطار بھی ہوتی ہے. یوں مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیے. سحری کے وقت پروگرام آتا ہے, ظہر کے وقت پروگرام ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ساتھ اپنا رمضان گزاریے تو انشاءاللہ یہ بھی علم دین سیکھنے کا بہترین موقع ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میں